शहर से इस गुफ्तगू और मुलाकात को भी एक हफ्ता ही गुजरा था कि दानी की ज़िंदगी एक खुशगवार इनकलाब की जद में आ गई। सादिक ने अपने क्लब के 4 बेहतरीन खिलाड़ियों को तलब किया और बिला तमहीद कहने लगा, अल्लाह सोहने ने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका पैदा किया है। अगर तुम ज़रा सी हिम्मत और पूरी कोशिश करो तो बहुत जल्द स्टार बन सकते हो। सर जी, ये मजाक का कौन सा वेला है? वाजिद ने बेयकीनी से दरियाफ्त किया। हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो बन नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्द स्टार, ये तो कभी सोचा ही नहीं। लानत है फिर तेरी सोच पर, सादिक ने झंझला कर कहा। एक बदनीयत खिलाड़ी कभी तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन है गलत तो तुम लोग भी नहीं हो। हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि किसी खिलाड़ी को बड़ा चांस मिलने तक वो 30 बीट अप चुका होता है। सादिक ये कहकर खामोश हुआ, फिर एक तवक्कुफ से इन्हें बताने लगा कि कौमी सतह पर होने वाले सबसे बड़े और मशहूर तरीन टूर्नामेंट की एक फ्रेंचाइज ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके तहत वो मुख्तलिफ इलाकों से खिलाड़ियों की ट्रायल लेकर इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को कौमी टीम में भी मौका मिल सकता है। क्रिकेट में लीग अब एक ब्रांड बनती जा रही थी। हमसाया मुल्क की क्रिकेट लीग दुनिया भर में मकबूल हो चुकी थी। इस फ्रेंचाइज के कर्ता धर्ता भी अपना एक ब्रांड बनाना चाहते थे। इस काम के लिए उनके पास मेहनत, वक्त और पैसे की कोई कमी नहीं थी। मुंतखबशुदा खिलाड़ियों को महाना वजीफा भी दिया जाता। दानिश में 4 लड़के ये सुनकर बहुत पुरजोश हो गए। दानी की ये मुसरत अलबत्ता इस वक्त बिल्कुल काफूर हो गई जब सादिक ने इन्हें लाहौर आमदोरफ्त के खर्चे और स्पोर्ट्स शूज खरीदने की हदायत। दानी को एकदम अपने सब ख्वाब बिखरते महसूस हुए। स्पोर्ट्स शूज और आमदोरफ्त का खर्चा पूरा करना मुमकिन ही कहाँ था। यासिर की रेडी भी गुज़श्ता दिनों एक ट्राली की जद में आकर हासिल नुकसान का शिकार हो गई थी। बाबर की मुआशी हालत भी तावक्त जूं की तूं थी। वो बोझिल कदमों से चलता घर लौट आया। रात बेहद कठिन गुजरी। सुबह तक वो एक फैसले पर पहुंच चुका था। इसने अपने हुलिये में हाथों हाथ तब्दीलियां की, एक पाँव में टेढ़ापन पैदा किया और करीबी शहर के एक ऐसे कॉलेज के बाहर खड़ा हो गया जहाँ इम्तिहानी सेंटर बना हुआ था। वो मुंह टेढ़ा किए लड़कियों को इम्तिहान में पास होने की दुआएं देने लगा। सदाएं बुलंद करते और हर एक के सामने हाथ फैलाते इसकी इज्जत नफ्स हर बार बिखर कर पाश पाश होती। ये अजियत चेहरे पर नक्श होकर इसकी कसम पुरसी में मजीद इजाफा करने लगती। नतीजा मजीद भीख की सूरत में मिलता। अगले एक हफ्ते में जब इसकी मतलूबा रकम जमा हो गई तो जुनून और जज्बा एक नई बुलंदी छू रहा था। आंखों ने कुछ और ख्वाब देखने का आगाज कर दिया। कब्रिस्तान में बिखरे ख्वाबों में मुख्तलिफ हशरात रेंग रहे थे। सुर्ख मोटे चूंटे इसके बाजू और टांगों पर बिछा रहे थे। इसने इनके काटने पर किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार किए बगैर सपाटो शफाक अंदाज में इन्हें नोच कर कुचल दिया। ये अमल इसे बेहद सुकून फराहम कर रहा था। कुछ लम्हों बाद इसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर निकालकर इसे नफरत, गुस्से और वहशत से गूंजने लगा। अंगूठा सब्ज बटन दबाने के लिए बेताब था। गद्दाफी स्टेडियम पहुंचकर ट्रायल देते वक्त दानी के लिए हर लम्हा नाकाबिले यकीन और तनाव ज़दा था। वहाँ मौजूद लड़कों के चमकते बाल, साफ शफाफ पुरकशिश चेहरे और जदीद लिबास देखकर वो मुस्तरब होने लगा। इनमें से कोई भी एक भी इस जैसा मामूली ना था। तुम मामूली इंसान नहीं हो। शहर की आवाज़ फिर इसकी समातों में रस खोलने लगी। तुम्हारा हुनर गैर मामूली है और तुम बहुत जल्द ये बात दुनिया पर साबित भी कर दोगे। दानी एक बार फिर शहर के ख्यालों में खो गया। अब इसका चेहरा पुरसुकून और होंठों पर आसूदा मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर गुजरी कि इससे अपने कंधों पर किसी मानूस लम्स का एहसास हुआ। सुबह से यहाँ वहाँ चक्कर लगाता फिर रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि तू यहाँ ज़रूर आए। एक नरम और खुलूस भरी आवाज़ इसकी समात में पड़ी। दानी झटके से बाएं जानिब मुड़ा। उमर तो यहाँ, उफरते जोश से कंग सा होने लगा। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ तुझसे मिलने आया हूँ। तूने तो मुझे बुला ही दिया, लेकिन मैं हर वक्त तुझे याद करता रहा। इसने शिकवा किया। ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे भूल सकता हूँ? लेकिन राब्ते का कोई जरिया ही नहीं, इसने अफसोदगी से कहा। उमर ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। इसी स्नान में इसे ट्रायल के लिए बुला लिया गया। दानी ने अपनी भरपूर जानमारी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फरागत के बाद उमर ने बाहर गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल किया। वो दोनों कितनी ही देर अपने बचपन और स्कूल की यादें ताज़ा करते रहे। बवक्त रुखसत उमर ने अपनी जेब में हाथ डाला और बटनों पर मुश्तमिल एक मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। ये रख ले अपने पास, मुझसे राब्ते में रहना। मेरा दूसरा नंबर भी इसमें फीड है। इसने अपने टच मोबाइल की तरफ इशारा किया। दानी इसके खलूस पर खुद को मजीद ज़ेरे बार महसूस करने लगा। वापसी पर उमर इसे बस स्टैंड तक रुखसत करने आया। दानी ने खुद को पुरसुकून और तनाव से महफूज रखने के लिए नशिस्त से सर टिकाया और आंखें मूंद ली। लाहौर से आने के बाद दानी की ज़िंदगी एक बार फिर अपने मदार में दाखिल हो गई। कॉलेज, क्लब, प्रैक्टिस और मुनासिब मौका देकर शहर से मुलाकात व गुफ्तगू।
ان معمولات میں جانے کتنے روز بیت گئے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ سکون جھیل جیسی اس زندگی میں عمر کی جانب سے آنے والے اس فون نے تلاطم پیدا کر دیا۔ وہ بے انتہا پرجوش تھا۔ ٹی وی دیکھا ہے تم نے؟ اس نے پوچھا۔ دانی کا جواب انکار میں سن کر جوش سے کہنے لگا، بے گونچو جلدی دیکھ، میڈیا پر خبر بریک ہو رہی ہے کہ تیرا نام نیشنل T20 کرکٹ لیگ نے سپلیمنٹری کیٹیگری میں شامل کر لیا ہے۔ کیا واقعی سچ کہہ رہا ہے نا تو؟ دانی کا پورا بدن یکدم سنسنا اٹھا۔ ٹی وی دیکھ لے، اپنا بوتا شریف دیکھ کر تجھے خود یقین آ جائے گا، عمر نے شرارت سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دانی اسی لمحہ باغ فضل نائی کی دکان پر پہنچا۔ خبر واقعی سچ تھی۔ ذرا سی دیر میں وہاں ایک جشن کا سما پیدا ہو گیا۔ دانی نے ان سے کسی طرح بچتے بچاتے مصطفیٰ اور صادق کو فون کر کے صبر کی اطلاع دی اور گھر چلایا۔ رات تک اس کے گھر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ اہل خانہ ایک انوکھی مسرت میں مبتلا تھے، لیکن وہ سحر کی ملاقات کی تشنگی محسوس کرتا بے کل ہوتا رہا۔ اس کی ہر خوشی سحر کے بنا ادھوری ہی تو تھی۔ قبرستان میں اب ہوا چلنے لگی۔ پتوں کی سسراہٹ بڑھتے ہی ماحول کا تاثر مزید ہولناک ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک موبائل اسکرین کو نفرت اور غصے سے گھورتے ہوئے اس نے سبز بٹن دبا دیا۔ دوسری جانب گھنٹی کی جگہ ملی نغمے کی آواز سن کر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رنگ گئی۔ نغمہ اختتام پذیر ہو کر اب آپریٹر کی آواز میں ڈل گیا۔ اس نے فون منقطع کیا اور دوبارہ نمبر ملایا۔ نتیجہ اس بار بھی وہی تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ میں تمہیں تمہارے بل سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ کب اور کس وقت کیا شاٹ کھیلنی ہے۔ تمہیں اپنے بل سے نکل کر یوم حساب کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، تم نے کبھی بالوں میں شیمپو نہیں کیا؟ کرسی پر بیٹھے دانی کو تختہ مشق بنانے والے شخص نے دریافت کیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ اب تک اپنے حلیے اور انداز سے بے پرواہ ہی تھا۔ اگلے روز ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا۔ ہر کھلاڑی ذاتی زیبائش میں مصروف تھا۔ بالوں کے نئے انداز، فیشن اور اپنے انداز جشن پر خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ دانی یہ مناظر کافی حیرت سے دیکھتا رہا۔ سکن بہت رف ہے، لگتا ہے تو نے کبھی ڈھنگ سے شیو بھی نہیں کی۔ روکی نامی اس شخص نے اسے خاموش پا کر دوبارہ استفسار کیا۔ سال میں 8 مہینے تک سورج 50 ڈگری گرمی برساتا ہے، سکن رف نہ ہو تو کیا انگریزوں کی طرح لشکاریں مارے؟ وہ کفت سے بولا۔ اسی اثناء میں ایک افریقی کھلاڑی وہاں چلا آیا۔ اس کا سر صفا چٹ تھا، چہرے پر محسوس زگ زگ داڑھی البتہ کافی بلی لگ رہی تھی۔ اس کی زردی مائل آنکھوں میں نرمی اور مسکراہٹ کا واضح عکس تھا۔ اس لڑکے پر خوب محنت کرو، یہ لڑکا غیر معمولی ہے، بہت اسپاک ہے اس میں۔ اس کی پریکٹس دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گیا کہ فرنچائز نے کیا چیز دریافت کر لی۔ دانی وہ اس بے ساختہ توصیف پر شرما کر رہ گیا۔ شکریہ جی، اس نے سادگی و عاجزی سے جواب دیا۔ بہت سادہ فطرت ہو تم۔ لوئس نے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ سادہ مزاج کھلاڑی بہت بلندی پر بھی چلا جاتا ہے، کبھی اتنی پستی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تم بس خیال رکھنا اپنا لڑکے، خود کو ضائع مت ہونے دینا۔ دانی اس مخصوص تلفظ کے باعث بات سمجھ ہی نہ سکا اور تفہیمی انداز میں محض سر ہلا دیا۔ لوئس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سادگی بہت جلد ایک عظیم امتحان ثابت ہونے والی ہے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز دانی کی ٹیم کے لیے مایوس کن تھا۔ پنجاب کنگز کو ابتدائی 4 میچوں میں شکست کا سامنا ہوا تھا۔ دانی کو کھیلنے کا موقع تاحال نہیں ملا۔ وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھا مایوس کن نظروں سے وہ نظارے دیکھتا۔ اسٹیڈیم میں عوام کے شور اس کے وجود میں سنسنی پیدا کر کے کھیل کا عملی حصہ بننے کے لیے مچلنے لگتا۔ یہ موقع اسے 5ویں میچ میں ملا۔ ٹیم کی بیٹنگ ایک بار پھر مایوس کن رہی۔ 82 رنز پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ دانی نے اعتماد سے کریز سنبھال لی۔ سندھ ڈولفن کی جارحانہ بالر نے باؤنسر سے اس کا استقبال کیا۔ دانی نے قدرے جھکائی سے اپنا دفاع کیا۔ اگلی گیند بھی اسی انداز میں کھیلی۔ تیسری گیند پر اس نے کور کے درمیان سے کھیل کر 3 رنز بنائے تو اپنا اعتماد قدرے بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد وہ ہر گیند بالکل میرٹ پر کھیلتے ہوئے اسکور میں اضافہ کرنے لگا۔ وکٹوں کے درمیان اس کی دوڑ دیکھ کر کمنٹری باکس میں بیٹھے کھلاڑی بھی متاثر ہو رہے تھے۔ اس نوجوان کی ٹانگیں بہت مضبوط ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دوڑ نہیں رہا بلکہ مچھلی کی طرح پانی میں خود ہی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ کرکٹ کے ایک ناقد اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دانی کو آخری 2 اوورز کھیلنے کا بھرپور موقع ملا۔ اس نے تنہا اسکور میں 35 رن کا اضافہ کر کے مجموعہ 156 تک پہنچا دیا۔ وہاں اس کے جارحانہ انداز اور مار دار سے بہت خوش تھے۔ دانی نے اس کے بعد فیلڈنگ میں بھی خوب جان ماری۔ باؤنڈری کی طرف ہوا میں آتی گیند اس نے چھلانگ مار کر پکڑی اور ہوا ہی میں معلق رہ کر دوسرے کھلاڑی کی طرف اچھال دی۔ کیچ کا یہ انداز گو نیا نہیں تھا، تاہم ایک نئے کھلاڑی کی جانب سے ایسی پھرتی اور لگن کے مظاہرے نے عوام کو جوش سے بے حال کر دیا۔ دانی کا ولولہ مزید بڑھ گیا۔
اس نے بعد ازاں فیلڈنگ میں 15 رنز بچائے، ایک کیچ بھی کیا، لیکن ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکا۔ وہ شدید مایوسی اور تناؤ محسوس کرتا، دیگر کھلاڑیوں کو پرسکون اور بے نیاز دیکھ کر حیران بھی تھا۔ وہ ابھی تک یہ پیشہ ورانہ برتاؤ سیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے میچ میں دانی کو باؤلنگ کا موقع دیا گیا۔ اس نے زیر لب دعائیں پڑھتے ہوئے اوور کا آغاز کیا۔ اس کی قسمت زوروں پر تھی۔ تیسری گیند مخصوص انداز و رفتار میں گھومتی ہوئی آئی اور ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر احمد علی کی پچھلی ٹانگ پر گھٹنے کو جا لگی۔ ہاؤز ایٹ؟ دانی طلب کر امپائر کی طرف مڑا۔ امپائر کی انگشت شہادت فضا میں بلند ہوتے ہی دانی سر بسجود ہو گیا۔ ساتھی کھلاڑیوں نے اس کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ اگلی گیند پر قومی ٹیم کے کپتان ہارون کو بول کر کے اس نے عوام کو گویا دیوانگی میں مبتلا کر دیا۔ اسٹیڈیم اب اسی کے نام کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے 4 اوورز میں محض 12 رنز دیے تھے اور فیلڈنگ میں بھی 18 یقینی رنز بچائے تھے۔ بیٹنگ کا البتہ اسے موقع ہی نہیں ملا۔ پنجاب کنگز نے وہ میچ 7 وکٹوں کے نقصان سے جیت لیا۔ اس روز میڈیا اور سوشل میڈیا پر دانیال بابر ہی ٹاپ ٹرینڈ تھا۔ برقی میڈیا بھی اس موقع پر پیچھے کیسے رہ سکتا تھا۔ کئی ٹی وی چینلز نے اپنے رپورٹروں کو دانی کے اہل خانہ کا انٹرویو لینے کے لیے بھیج دیا۔ بابر اور یاسر نے دانی کی جدوجہد بلا کم و کاست بیان کر دی۔ بچپن میں اسے پڑھنے والی بے تحاشا مار، برہنہ پاؤں، کڑکتی دھوپ میں کرکٹ کھیلنے کا جنون، میلوں پیدل سفر اور کرکٹ لیگ تک پہنچنے کے مراحل دانی کی مقبولیت اور عوام میں پذیرائی میں راتوں رات اضافہ کر دی۔ عوام اس کم عمر کھلاڑی کی جدوجہد کو بہت سراہنے لگے۔ اگلے 2 ہفتے میں ٹورنامنٹ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ پنجاب کنگز کی مجموعی کارکردگی تو مایوس کن رہی، البتہ دانی کا ستارہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ہر میچ کے بعد اسپورٹس جرنلسٹس کا انٹرویو لینے کے درپے ہو جاتے۔ سوشل میڈیا پر اس کی فیلڈنگ بیٹنگ کے کئی ویڈیوز وائرل ہو چکی تھی۔ کھیل کے دوران اس کی آنکھوں سے جھلکنے والا جنون اور عزم اس قدر شدید ہوتا کہ عوام کو اس کے عام نقوش اور شخصیت دکھائی ہی نہ دیتی۔ وہ اس جنون اور چمک سے ہی سنسنی محسوس کرنے لگتے۔ ٹورنامنٹ ہارنے کے باوجود دانی کو بہترین فیلڈر اور ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے انعامات دیے گئے۔ اس کے اپنے آبائی علاقے میں واپسی بھی خود اس کے لیے ایک انوکھا تجربہ تھی۔ اہل علاقہ نے پھولوں کے ہاروں سے اس کا استقبال کیا۔ صادق اور مصطفیٰ اس سے بذات خود ملاقات کے لیے آئے۔ مجھے تو لگا تھا تو بھول جائے گا ہمیں، لیکن اپنے انٹرویو میں ہمارا نام لے کر تو نے سینٹی ہی کہہ دیا ہمیں۔ مصطفیٰ آپ دیدہ ہو کر اس سے بغل گیر ہو گئے۔ آپ دونوں اور عمر کے احسانات کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ آج اگر اس جگہ ہوا ہوں تو آپ سب کے احسانات کی وجہ سے ہی، دانی نے خلوص سے جواب دی۔ وہ دن بے حد مصروف گزرا۔ رات کے تک ملاقاتیوں کا تانتا بندہ رہا۔ دانی اب سحر سے ملاقات کے لیے بے چین تھا۔ ذرا فرصت ملتے ہی وہ دیوانہ وار اپنے مخصوص مقام کی جانب بڑھ گیا۔ آنکھیں ترس گئیں تمہیں دیکھنے کے لیے، دانی نے اسے والہانہ انداز میں کہا۔ لیکن میں نے تو تمہیں خوب دیکھا، جی بھر کے دیکھا اور بار بار دیکھا، سحر نے اٹھلا کر جواب دیا۔ میری ہر کامیابی تمہارے نام ہے جان من، دانی نے سرگوشی کی۔ پروردگار تمہیں اس سے بھی زیادہ کامیابی نصیب فرمائے، سحر نے جذب کے لہجے میں کہا، اور پھر ایک توقف سے اپنے سوشل میڈیا پر ملنے والے نئے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے دریافت کیا۔ انعامی رقم کا کیا کرو گے مسٹر اسپرنگ؟ امی کو دے دوں گا۔ فروا اور سمیرا کی شادیاں آرام سے نمٹ جائیں گی، اس نے سادگی سے بتایا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، تمہارے اس فیصلے نے میرے دل میں تمہاری قدر مزید بڑھا دی ہے، سحر نے مسکرا کر کہا۔ صرف قدر ہی، محبت نہیں؟ دانی نے افسردگی جتائی۔ محبت تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، سحر نے محمور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے چند لمحے بے حد جذباتی ثابت ہوئے۔ اس بھرپور ملاقات نے دانی کے وجود میں ایک نئی توانائی پیدا کر کے رکھ دی، تاہم یہ کیفیت عارضی ہی ثابت ہوئی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں اس کے روز و شب پر ایک جمود طاری ہو گیا۔ لاہور جیسے پر رونق اور جدید شہر میں کھیلنے کے بعد اسے علاقے کے ماحول بے کیف اور پربزدگاہ محسوس ہونے لگا۔ بین الاقوامی اور قومی کھلاڑیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر صادق کے کلب میں پریکٹس کرنا بچگانہ عمل محسوس ہوتا۔ یہ جمود دھیرے دھیرے مزاج میں بیزاری اور چڑچڑاپن پیدا کرنے لگا۔ سحر سے ملاقات میں بھی تعطل آیا ہوا تھا، یہ کمی خلش بن کر اسے بے طرح ستا رہی تھی۔ دانی کی یہ کیفیت مزید جانے کتنا عرصہ جاری رہ کر اس کا صبر آزماتی، لیکن پھر قدرت کو اس پر ترسا ہی گیا۔ قسمت نے یکدم ایک اور پینترا بدلا۔ دانی اپنی تقدیر کی اس یاوری پر بیک وقت ششدر اور مسرور تھا۔ موبائل کی ہلکی دودیا روشنی میں اس کا چہرہ عجیب تاثر دے رہا تھا۔ اس نے اب تک 20 دفعہ فون کر لیا اور نتیجہ وہی تھا۔ 21ویں کوشش پر فون کاٹ دیا گیا۔ وہ اسی لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی ایک پیغام لکھ کر محفوظ کیا تھا تاکہ ایسی کسی بھی صورت میں وہ پیغام فوری طور پر ارسال کر سکے۔ اس نے لمحہ بار بھی تاخیر نہ کی اور پیغام روانہ کر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہر گناہ میرے سر پر تھوپ کر خود بریز ذمہ ہو جاؤ گے؟ میرے پاس تمہاری ایک شاندار ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو میرے ایک کلک کی دوری پر ہے۔ اگر میں نے اسے کہیں وائرل کر دیا تو سوچ لو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اب چوائس تمہاری ہے۔
دوسری جانب سے ممکنہ رد عمل کے تصور نے اسے پہلی دفعہ قدر سکون فراہم کر دیا۔ ملک میں T20 لیگ کا اختتام ہونے کے بعد اب قومی ٹیم کو ایشیا کپ کا مارکا درپیش تھا۔ چند سینئر کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی اور صحت کے مسائل کے باعث نوجوان کھلاڑیوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حتمی 15 کھلاڑیوں میں دانیال بابر کا نام بھی شامل تھا۔ اس خبر نے نورپور میں ہلچل برپا کر دی۔ گھر میں ملاقاتیوں اور مبارکباد دینے والوں کا تانتا ایک برفی بن گیا۔ ہر کوئی خوش اور نہال تھا۔ ہر ایک دانے کی شان میں یہ کہتے ہوئے رطب اللسان تھا کہ اس نے ان سبھی کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ عمر نے ابھی خصوصی طور پر فون کر کے دانے کو مبارکباد دی۔ رات ہوتے ہی وہ چھت پر چلا گیا۔ اسے علم تھا کہ سحر کو بھی شدت سے اس کی آمد کا انتظار ہوگا۔ دونوں ہی کی خوشی اور جوش ناقابل بیان تھا۔ دانی آج بھی سحر کی چھت پر دبے قدموں کود گیا۔ سحر نے اپنے مرمری بازوں اس کے گرد حمائل کر دی۔ دانی نے اس کا ریشمی بدن سہلایا اور دیوانہ وار بوسے دینے لگا۔ کامیابی کا ایک اور قدم تمہارے نام۔ اس نے محبت سے سرگوشی دی۔ میرا کیا کمال ہے، اس میں محنت اور لگن تو سراسر تمہاری ہے۔ مجھ سے زیادہ تمہاری جدوجہد، اذیت اور دکھ کون جان سکتا ہے بھلا۔ سحر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا اور ایک توقف کے بعد استفسار کیا، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے کیا؟ سورج چمکنا بھول سکتا ہے کیا؟ چاند اپنی روشنی لٹانا چھوڑ سکتا ہے کیا؟ تاروں کی چمک مان پڑ سکتی ہے کیا؟ ہر رات کے بعد صبح کی آمد ٹل سکتی ہے کیا؟ اگر ایسا ہونا ممکن ہے تو سمجھ لینا میری محبت بھی کم پڑ سکتی ہے، دانی نے تڑپ کر کہا۔ سحر نے شرما کر ساتھ جھکا لیا۔ دانی چند جذباتی لمحوں کے بعد مخمور قدموں سے واپس چلا گیا۔ کون ہو تم؟ اسے چند لمحے بعد جوابی پیغام موصول ہوا۔ آہا، تمہیں تو جیسے علم ہی نہیں میں کون ہوں۔ اچھی طرح جانتے ہو مجھے، بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تو مائی ڈیئر، تمہاری ایک شاندار ویڈیو کسی نہ کسی چینل کو بھجوا کر رسوائی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے منصوبے ہاتھ میں ملتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ویڈیو کی بات کوئی ٹریپ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ شاطر سے شاطر مجرم بھی اپنے خود اعتمادی میں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتا ہے۔ تم نے بھی کر دی۔ اب اگلا تمہارا سوال یہ ہوگا کہ اگر میرے پاس کوئی ویڈیو موجود تھی تو میں پہلے اسے منظر عام پر کیوں نہ لایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اتنا مزہ نہ آتا۔ میں اس وقت کے انتظار میں تھا اور اس بات کا تمہیں بھی علم ہے کہ یہ ٹائمنگ تمہارے لیے کس قدر تباہی لا سکتی ہے۔ اس نے اطمینان سے طویل پیغام لکھا اور اب اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ تم گھٹیا انسان ہو، دوسری جانب سے تیش میں آ کر کہا گیا۔ تم سے ذرا کم، تمہارا تجربہ اس معاملے میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے مزید اطمینان سے لکھ بھیجا۔ اگلے چند لمحات تناؤ بھرے تھے۔ اس نے پہل کرنے سے دانستہ گریز ہی دیا۔ کہاں آنا ہے؟ ان الفاظ نے اس کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ پہ کھیل دی۔ اس نے منزل کا بتاتے ہوئے تنبیہ کی، کسی کو ساتھ لانے کی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو میں نے ویڈیو وائرل کرنے کے لیے ایک بیک اپ بھی تیار کر رکھا ہے۔ اپنے وجود میں برپا تلاطم پر قابو پاتے اب وہ اگلی حکمت عملی کے متعلق سوچ بچار کرنے لگا۔